बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इसमें हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है, चाहे उस पर जितना भी दबाव है अंदरूनी या बैरूनी, लेकिन इसके बावजूद वो मईशत को सुधारने की कोशिशों में मसरूफ़ है। और इसके लिए इस वक्त भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त UAE में मौजूद हैं वफ़द के साथ, और वहाँ पर वो जो IT इंडस्ट्री है उसमें पाकिस्तान और UAE के दरमियान जो अब तक शराकत दारी हुई है उस पर गुफ्तगू शुनीद। और जो सबसे अहम जुमला उनका वहाँ से आया वो ये कि हमने कशकोल तोड़ दिया है। शामी साहब, कशकोल तोड़ने की बातें हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो अज़राए मजाक भी कहते थे कि जी नून की जो शक्ल है वो भी कशकोल की तरह है, और उसमें अक्सर वो IMF का नुक्ता लग जाता है। अगर हम सुन लें नवाज शरीफ साहब ने आज क्या फरमाया, शहबाज शरीफ साहब ने, तो फिर हम गुफ्तगू करते हैं। जी दिखाइए जी कशकोल। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा एक अहम बयान दिया है, बड़ा अहम दावा किया है। तो पाकिस्तानी कौम तो ये सुनना चाह रही थी। हमारे कानों में तो एक रस घोल दिया है कि हमने कशकोल तोड़ दिया है। अल्लाह करे कि हमारा कशकोल मुस्तकिल तौर पर टूट जाए, हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। देखिए, बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे जो हैं उनसे सपोर्ट लेना, कोई प्रोजेक्ट की फंडिंग कराना, ये कोई मसला नहीं है। ये तो दुनिया भर में ऐसा होता है ना। लेकिन ये कि भाई अपनी मईशत जो है उसका खसारा इतना बढ़ जाए कि हम दोस्त मुल्कों के पास जाने पर मजबूर हों बार बार कि आप हमारी इमदाद कर दीजिए, आप हमारे पास अपने डॉलर रखवा दीजिए, आप हमें कर्ज, बरादराना कर्ज दे दीजिए। ये बड़ी तकलीफ़ दह बातें हैं, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इससे निकल रहा है। और आज जो दावा किया है शहबाज शरीफ साहब ने, कहा है कि मैंने एक कशकोल तोड़ दिया है। लेकिन अब इस तरह हम सिर्फ जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, सरमाया ट्रेड के लिए, पार्टनरशिप के लिए, आइए पाकिस्तान में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, आप भी अपना नफ़ा कमाइए और हमें भी उसके जो समरात हैं उससे मुस्तफ़ीद होने का मौका दीजिए। तो ये एक बड़ी दिल खुशकुन बात है, और अल्लाह करे कि ये बात पूरी हो जाए और फिर दोबारा जो है हमें मुश्किल का सामना न करना पड़े। देखिए, इस वक्त तो IMF का तो प्रोग्राम चलेगा, और हमें या तो अपने ख़र्चे कम करने होंगे या आमदन बढ़ानी होगी। तो हम लगे हुए हैं, ख़र्चे भी कम कर रहे हैं, आमदन भी बढ़ा रहे हैं, और ये जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है जी। और 15% सर इजाफा हुआ है जुलाई 2023 से अब तक, $2 अरब। तो बहरहाल टारगेट तवक्को रखनी चाहिए। और पाकिस्तान जो है जब कायम हुआ है तो दुनिया कहती थी कि चल नहीं पाएगा, अपने पाँव पे खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, और एक बड़ी ताकत बन गया, मुआशी ताकत भी बन गया। एक उसका पूरा स्टेट स्ट्रक्चर नया खड़ा हुआ, पूरी इंतज़ामिया खड़ी हुई, अदलिया खड़ी हुई, फ़ौज की तामीर हुई, और देखते ही देखते पाकिस्तान जो था वो एक मुमताज़ मुकाम पर था दुनिया के नक्शे पर, और जो उसको कदर की निगाह से देखा जाता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम जंगी जुनून में मुब्तला हो गए। 1965 की जंग लड़ी, अगर जंग न लड़ते तो आज हम इस हालत को ना होते। मैं तो सोच समझ के इसी नतीजे में पहुँचा हूँ। बहरहाल फिर उसके बाद हमारे यहाँ सियासी धींगा मुश्ती शुरू हुई, और उन्होंने हमारी मईशत को भी ताराज किया, हमारी सियासत को भी ताराज किया, हमारे मुल्क को भी ताराज किया। और आज हम जहाँ हैं, हम फिर अपने बिखरे हुए पत्ते जो हैं उनको समेट रहे हैं, और एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन है इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब दोनों के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक़ है, एतमाद का रिश्ता भी है, और तवक्को रखनी चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतर साबित होगा। अगरचे कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो अभी तक भी काबू में नहीं आ रही। सियासत में महाजराई जारी है, शिकायत भी हैं, जायज़ भी हैं, और गिले शिकवे हैं, और एक दूसरे के साथ यानी बदसलूकी है, और उसके PTI जो है उसकी तरफ से एक शिकायतों का अंबार है, और उसके मुखालफिन जो हैं उनकी तरफ से भी बहरहाल एक
پی ٹی آئی پر الزامات کی بوچھاڑ ہے، بات جو کچھ بھی ہے، کاش ہماری سیاست بھی قابو میں آ جائے اور ہم مل کر آگے بڑھ سکیں اور ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں۔ شامی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کی اگر ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہوئے کہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں بھیک نہیں مانگوں گا، کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، یہی باتیں کی تھیں، دعوے کیے، اور ایک پیج پر ہیں، ان سے بہتر کہتے ہیں کوئی ایک پیج پر نہیں تھا، لیکن پھر سر غلطیاں ایسی ہوئیں کہہ لیں یا جو بھی حالات بنے کہ بعد میں پھر پاکستان کے جو عوام ہے وہ پھر اس کو ظاہر سی باتیں بھگتتے ہیں، دعویٰ اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب نے تو اپنے آپ کو بہت الجھا لیا نا، اپنی پارٹی میں خلفشار، اپنے اتحادیوں سے لڑائی، اپنے سرپرستوں سے جنگ، تو وہ تو بہت الجھ گئے یا ان کو الجھا دیا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکے جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے، اور جو گورننس نام کی چیز تو کو باقی نہیں تھی، جو صوبہ پنجاب جس طرح چلایا جا رہا تھا، تو اب تو سارے قصے کہانیاں سنتے ہیں ہم تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ملک کے دیگر معاملات تھے تو کوئی ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، بد انتظامی جو تھی عروج پہ تھی اور سنبھال نہیں پائے وہ، اگر سنبھال لیتے اور اپنے مخالفوں کو بھی برداشت کرتے اور ٹھنڈے رہ کر، دیکھیں نا وہ ابھی حکومت کیا ہے، حکومت ابھی یہ جو آپ کے بلدیاتی الیکشن میں شکست ہوئی نا، جو ہماری حکمران پارٹی ہے برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی، تو ان کے جو وزیر اعظم ہیں رشی سنک، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں قبل از وقت، اب انتخابات ہوں گے وہاں، تو بس ٹھیک ہے، یہ تو جمہوریت جو ہے اس میں کوئی اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، آپ کے خلاف نو کانفیڈنس ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی، آپ پھر اپنا اٹھے اور الیکشن لڑے، تو ہنگامہ اتنا اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، تو اب وہ اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں، اس سے وہ زیادہ ہی بھگت رہے ہیں، اور اس سے بھی ہمارا دل جو ہے ان کے لیے پریشان ہوا ہے، مضطرب ہوتا ہے اور روتا بھی ہے ایک لحاظ سے۔ اب دیکھیں آج وہ ان کی جو ہیں ہماری یاسمین راشد جو ان کی پنجاب کی سربراہ تھی، اب بیمار ہیں، کینسر سروائیور ہیں، اسپتال ان کو منتقل کیا، کتنے مہینوں سے جیل میں ہیں، اب ہسپتال لائی گئی ہیں، تو ہسپتال لا کے تو کہتی ہے ہسپتال سے تو جیل ہی بہتر تھی، جس طرح وہاں کی سختی ہو رہی، تو بہرحال یہ ان کو تو ضمانت پر رہا ہو جانا چاہیے تھا اگر مقدمہ واپس نہیں ہوتا، مگر ایک رکھا ہوا ہے، نہ ضمانت ہے، نہ اپیل ہے، نہ وکیل ہے، نہ دلیل ہے، تو یہ تو کوئی دل جو ہے اس پہ مسرت کا اظہار تو نہیں کر سکتا۔ اچھا سر، جس طرح رؤوف حسن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں ابھی جو حماد اظہر صاحب، اسلم اقبال صاحب جو منظر عام پر آئے ہیں اور جس طرح چھپے ہوئے تھے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے، اور ہر واقعہ جو منفی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہماری فوج پہ ڈال دی جاتی ہے، اس پہ بھی ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھئی اتنی غیر ذمہ داری فوج پہ کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ فوجی قیادت کو بھی دیکھنا چاہیے کس طریقے سے یہ معاملات کو درست کیا جائے تاکہ اب فوج جو ہے اس کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو سکے کسی کو۔ سر بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر تو موجودہ حالات میں اٹھائی جا رہی ہے، جیسے آج عمر ایوب صاحب جو ہیں جب وہ مل کر آئے، خان صاحب سے باہر آئے، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے تاریخ کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے کہا جی 11 مارچ 1971 یحییٰ خان، وہ سارا انہوں نے کیا کہا؟ ایوب خان بھی تو ہے نا جی، ان کے دادا ابا، ہاں تو دیکھیں نا سر سنیں وہ تو پھر انہوں نے حوالہ کیا دیا۔ ایوب خان نے یعنی 2 دفعہ آئین توڑا نا، ایک تو 1956 کا، پھر 1962 کا، جو خود بنایا تھا، یحییٰ خان کے سپورٹ کیوں کر دیا اقتدار؟ ہاں میں سر آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، سن لیں گے، یحییٰ خان کے کیوں یحییٰ خان کے سپورٹ کر دیا، یہ بھی تو سوال ہے نا۔ تو تاریخ 11 مارچ کو شروع تو نہیں ہوتی، یحییٰ خان اقتدار کیسے یحییٰ خان کے پاس آ گیا، کیسے سنبھال لیا انہوں نے اقتدار، کیسے ان کو سپورٹ کر دیا، تقریر کر کے باقاعدہ انہوں نے اقتدار ان کو سونپ دیا۔ سر وہ تو مماثلت اس وقت کے آج کے حالات کی اس وقت سے کر رہے ہیں، نہیں کہ ملا رہے، کس واسطے مماثلت؟ یہی تو ذرا سنیں سر، ذرا ان کی بات دکھائیے جی عمر ایوب صاحب۔ جی دیکھیں مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، کیا اس کا کیا ریلیونس ہے 11 مارچ کی یا یحییٰ خان کی، اور پھر اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا، اور پھر میجورٹی پارٹی جو ہے اس کو تحقیق کر دیا گیا، یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا کیا تعلق ہے آج کے حالات؟ یہی تو سوال کیوں آج تو پارلیمنٹ موجود ہے، اس میں قاعدے حزب اختلاف ہیں، جو عمر ایوب صاحب، ہمیں ان کے جذبات کا بڑا احساس ہے،
لیکن ان کو بھی تو چاہیے نا تاریخی حقائق کو صحیح طریقے سے دیکھیں. ان کے دادا ابو جو تھے انہوں نے یحییٰ خان کو کیسے سپورٹ کر دیا اپنا اقتدار؟ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کیوں فرار ہو گئے؟ ڈٹ کے کھڑے ہوتے، حفاظت کرتے اپنے دستور کی. اور جب ہماری فوجیں جو تھیں ایڈوانس ہو رہی تھیں اور ہم اخنور پہ قبضہ کرنے والے تھے، اس وقت کشمیر جب یہ ہم نے پنگا لیا آپریشن جبرالٹر کا، اور آپریشن کا سلام کہتے ہیں گرینڈ سلام، تو اس وقت پھر یحییٰ خان کو کس نے وہاں چارج دے دیا کہ جاؤ جنرل جو تھے عبدالعلی تھے یہ اختر حسین ملک سے ان کو ہٹا دیا کمانڈ سے، یحییٰ خان کو بھیج دیا، اور وہ ان کو کھڑے رہ گئے وہاں. اور ہماری جو فتح تھی کشمیر میں جو ایڈوانس ہم کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے. تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں، آپ ان کو بلا سوچے سمجھے نہ دہرائیں. اور ابھی آج کوئی ریلیونس نہیں ہے اس کی. آج پاکستان کا ایک دستور موجود ہے، اس کے تحت عدالتیں کام کر رہی ہیں، پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، شکایتیں ہیں، مشکلات ہیں، الزامات ہیں، بالکل، اور کچھ غلط ہو رہا ہے، زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو الٹا کے رکھ دیں اور الٹا دیکھنا. کیا نظر آتا ہے کہ مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، اس طرح نہ کرے. تو اس لیے اور ہم تو بار بار روتے ہیں یہ لوگ جو تشدد کی دہائی دیتے ہیں، جو پکڑے گئے 9 مئی کے بعد، وہ کہتے ہیں ہم سے تشدد ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ سب چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے. کسی شخص کو کیسے حق حاصل ہے کہ وہ تشدد کرے کسی پاکستانی شہری کے اوپر اور پھر اس کو گرفتار کر کے تشدد کرے. تو اس معاملے میں دیکھیے یہ ساری باتیں اور شکایات جو ہیں، یہ سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، ان کا ازالہ کریں. ابھی تو آپ دیکھیں وہ میں تو کشمیر کا رونا روتا ہوں روز. وہ سردار تنویر الیاس جو تھے آزاد کشمیر کے سابق وزیر، وہ آج ہائی کورٹ میں پہنچے اسلام آباد. وہ کبھی بینک کو چاہیں گے فہرست تو دیں، ایف آئی اے والے میرے اوپر جو مقدمات ہیں، ہائی کورٹ نے کہا کل فہرست لے کے آئیں. اب وہ دوسرے شاعر صاحب ہمارے جو ہیں احمد فراد صاحب، ان کا پتہ نہیں چل رہا ابھی تک. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اور ہر جگہ ہر چیز میں نام لیا جا رہا ہے فوج کا. او بھائی گرفتاری ایف آئی اے کرتی ہے، نام فوج کا آتا ہے، گرفتاری نیب کرتی ہے، نام فوج کا آتا ہے. تو سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا ہے. تو یہ بھی تو دیکھیں نا، اب فوجی قیادت پر بھی لازم ہے کہ وہ یعنی اپنے معاملات کو بالکل الگ کرے ان سے، اور کوئی انگلی نہ اٹھانے دے کسی کو. اور جو انگلی اٹھانے والے وہ بھی غور کریں کہ بھائی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان پر آپ الزام لگائیں. آپ جس وقت جو لوگ جو ذمہ دار ہیں، آپ وزیر داخلہ سے پوچھیں، محسن نقوی صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے پوچھیں، مریم نواز صاحبہ سے پوچھیں، ان سے پوچھیں. اگر وہ کہیں نہیں بھی ہمیں پتہ نہیں ہے پھر بات اور ہے، پھر ان سے پوچھ لیں دوسروں سے. سر عدالت جب ان سے پوچھنے کی بات کرتی ہے تو پھر وہ شور کرتے ہیں کہ جی آپ بلا نہیں سکتے آئین میں. نہیں، عدالت تو آپ میں تحکم اس کا موجود ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ اس کے پاس موجود ہے. عدالت کے پاس آئینی اختیار ہے، جس کو چاہے بلا لے انصاف کے حصول کے لیے. اور سپریم کورٹ کے پاس تو لامحدود اختیارات ہیں. سپریم کورٹ کو تو دستور نے یہ اختیار دیا ہے، وہ کوئی اقدام بھی کر سکتی ہے انصاف کے لیے، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے. تو اس لیے مگر بنیادی بات یہ ہے کہ اہل سیاست ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں، اور یہ ہماری جو ایجنسیز ہیں، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کا عمل دخل محدود کر دیں، ان کو روک دیں، ان کے لیے قانون سازی کر دیں. ٹھیک ہے. اور کہیں عہد کر لیں، عہد حلف اٹھا لیں کہ ہم مرتے مر جائیں گے، یہ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ مل کر ساز باز نہیں کریں گے. یہ سیدھا راستہ ہے. عمر ایوب صاحب اس پہ چلیے. کل گئے نا چل کے سر، وہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تو چلے گئے. تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں، دنیا کی کون سی گالی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں دی گئی، اور کون سا الزام ہے جو انہوں نے نہیں لگایا جناب عمران خان صاحب. یہودی ایجنٹ، اس سے کوئی بدتر بات ہو سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی. اب ان کو ووٹ دینا گناہ. ہم اس وقت کہتے تھے بھائی آپ پاکستانی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ملنا پڑے گا، ایک دوسرے کی عزت کیجئے،
اختلاف کیجئے، عزت کے ساتھ کیجئے. ایسے الفاظ کا استعمال کریں، کل کو وہی بات کہ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہے. اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ قریب آ رہے ہیں، دور دور جاندے اسی نیڑے نیڑے آ گئے، ٹھیک ہے نیڑے نیڑے آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی میں سن رہا تھا کامران مرتضی وہ کہہ رہے تھے بھائی پہلے ہماری جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا، وہ فیصلہ سارے ورکرز جو ہیں ہمارے نیچلی سطح پر بھی ان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا. جیسے سر جماعت اسلامی نے شورا پہ وہ کر دیا تھا. تو جماعت اسلامی کی تو اتنا معاملہ نہیں ہے نا، اتنی مخالفت بھی نہیں تھی عمران خان صاحب سے. جماعت اسلامی تو ٹھیک ہے نا جتنی ان کی ہوئی، جماعت اسلامی تو ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑتی رہی. وہ پہلے ابھی ہمارے حافظ نعیم الرحمان ان کے ساتھ مل کر میئر کا الیکشن لڑا، اور وہ جناب جو پیپلز پارٹی کی جو کرشمہ سازی ہے اس کی وجہ سے ہار گئے. یعنی میجورٹی ان کے پاس تھی، جیت ان کا میئر گیا. تو اب بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب بڑی اچھی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے، مل رہے ہیں. لیکن کس لیے مل رہے ہیں بھائی؟ ملک کو کچھ دینے کے لیے ملے آپ، اور اس مفاہمت کو آگے بڑھائیں. مولانا جو ہیں اس کو وسیع تر مفاہمت کی بات کریں. شفیع صاحب آپ خود ہی کہتے ہیں کہ جو ان کا ایک شکوہ ہے مولانا صاحب کا وہ یہ ہے کہ جی دھاندلی ہوئی. اب دھاندلی کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو پہنچا. اب چلو مولانا اگر معاف کرنے کو تیار ہیں تو ہمیں کیا ہے، چلو ٹھیک ہے درگزر کر. مولانا کہتے ہیں نہیں جی ان کے ذریعے ہوئی ہے، اچھا انہوں نے نہیں کی، یہ استعمال ہوئے ہیں. جی استعمال ہوئے ہیں. اچھا تو پھر دوسرے بھی ہوئے ہیں، تو پھر آپ دوسروں پہ کو غصہ اتار رہے ہیں. تو بات یہ ہے خان صاحب اور مولانا صاحب اور عمر ایوب صاحب اور گوہر رحمان کیا ہے گوہر خان صاحب، بیرسٹر گوہر خان صاحب، بیرسٹر صاحب، اور یہ حضرت حافظ نعیم الرحمان صاحب، اور یہ ہمارے جو ہیں کیا صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ سارے اس ملک کے رہنے والے ہیں. اس ملک کے بارے میں سوچیں، اس کو آگے بڑھائیں، ایک دوسرے کی غلطیاں جو ہیں ان کو معاف کر دیں، کیونکہ آپ سب جو ہیں ہم غلطیاں سب نے کی ہیں، سب نے، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی اپنا گنگا جل کسی نے نہیں پیا ہوا، اور کوئی ایسا نہیں ہے دودھ کا دھلا نہیں ہے. یا بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئے جس نے، یا جس نے بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئے. نہیں وہ تو خیر ہم ایسی گستاخی نہیں کرتے. اچھا بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا تو اور چیز ہے. اچھا لیکن غلطیاں کر لینا اور ایک دوسرے کے در پہ ہو جانا وہ اور چیز ہے. تو گنگا جو ہے بہتی ہو یا نہ بہتی ہو، اگر نہیں بہے گی تو تعفن ہوگا اس میں. صحیح ہے. ابھی تو مودی صاحب تو دیکھیں نا اس میں گنگا کو بھی صاف کر رہے تھے نا تاکہ اس میں اشنان کیا جا سکے. تو بہرحال اب جتنی جلدی یہ تاریخ سے سبق سیکھ لیں گے اتنی جلدی اچھا ہے. سر کل جو مل جائیں گے، دما چوکڑی مچائیں گے، ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر حکومت قابو میں نہیں آئے گی. حکومت اپنی جگہ رہے گی، یہ اپنی جگہ رہیں گے، یا تو پھر ٹینکوں پہ بیٹھ کے آ جائیں. اچھا حکومت کو کیسے گھر بھجوائیں گے؟ ذوالفقار بھٹو صاحب کے خلاف کتنی بڑی تحریک چلائی، تو نکالا تھا پھر ان کے جنرل ضیاء الحق نے آ کے. تو آپ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس میں جمہوریت چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، راستہ وہ اختیار کر رہے ہیں جس میں ہنگامہ ہو جائے اور جس میں کوئی جواز پیدا ہو جائے پھر ماشاء اللہ لگانے کا ملک میں. ایسا نہ کیجیے. شامی صاحب میں جگہ دو جگہ میں نے پڑھا کہ جی مولانا صاحب جو ہیں وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی سے گارنٹی مانگ رہے ہیں. کیا گارنٹی مانگ رہے ہیں؟ الیکشن فیئر ہوں گے یا گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کہ ہمیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں چھوڑ کے پھر چلے جائیں اور ڈیل کر لیں. اب یہ گارنٹی، سیاست میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کسی چیز کی، کوئی وقت پہ فیصلے ہوتے ہیں. یہاں تو دیکھیں نا وہ جب وہ معاہدہ ہوا تھا بحالی عدلیہ کے سلسلے میں زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا، تو انہوں نے کہا یہ کوئی حدیث کے الفاظ ہیں. حدیث کے ایگزیکٹلی یہی کہا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ادھر معاہدہ ہوا تھا، ادھر ان کی ڈیل ہو رہی تھی پرویز مشرف صاحب سے. تو بات یہ ہے کہ ہماری اے دوست لب کشائی کی زحمت نہ دے مجھے، قصے کے واقعات بڑے دردناک ہیں. تو مولانا ضمانت یہی ہوگی کہ آپ کا غصہ اور ان کا غصہ مل کر دوسرے پہ غصہ اتار لیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کو ذرا سکون آ جائے گا، پھر موقع مل جائے گا، میدان صاف ہو جائے گا. ہاں یہ ہے کہ آپ مل کر یہ طے کر لیں، حلف اٹھا لیں، قرآن اٹھائیں سب کے ساتھ مل کے، بھئی ہم انتخابات میں
نہ کہ دھاندلی کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے، نہ کسی کے ساتھ ملیں گے، نہ سازش کریں گے، نہ ساز باز کریں گے. جو جیتے گا اس کو سلام کریں گے، جو ہارے گا اسے کہیں گے آرام کرو. تو بات ختم ہے. بس ٹھیک ہے، اچھی بات. یہی ضمانت ہے، یہ عہد، یہ ضمانت ہے. اور عہد پہ قائم رہنا، عہد پہ قائم رہنا اصل بات یہ نا. بس ختم. اللہ اللہ خیر سے اللہ. تو کسی کو کیا ضرورت ہے؟ فوج کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے دخل دے؟ وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے. بھائی جان چھٹی سے لاکھوں پائے. وہ تو اب آسم منیر صاحب تو جرمنی پہنچے ہوئے ہیں. جی سر. وہاں ان کو بڑا دھوم دھام سے استقبال ہوا ہے. وہاں وہ گفتگو کر رہے ہیں ڈیفنس کے معاملات پہ. تو وہ سارے ڈیفنس کے معاملات کو دیکھیں گے اور آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں گے. وزیر اعظم اپنا کام کریں گے اور وزیر اعظم اپنی معیشت کو درست کریں گے. وزیر اعظم کی بھی کوالٹی ہے، وہ ذکر نکلا ہے. وہ اب جرمنی کا ذکر ہے، وہ پرسوں جرمن زبان بول رہے تھے، آج عربی بول رہے تھے. کتنی زبانیں؟ ایک تو صاحبزادہ یعقوب خان تھے، اچھا، اور ایک ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب. یہ بھی میرا خیال دیکھیں اللہ کی دین ہے. شاہ احمد نورانی صاحب کا بھی سنا ہے، ان کو بھی کافی زبانیں. اتنی زبانیں تو نہیں آتی تھی، لیکن عربی آتی تھی، اردو آتی تھی، انگریزی آتی تھی. مگر یہ زبانیں تو کئی آتی ہیں نا ان کو. تو اور یہ تک یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ کرم ہوتا ہے کہ کئی ایسے آپ کا جو دماغ ہے اس میں کوئی ایسا فٹ ہوتا ہے، کمپیوٹر سافٹ ویئر ایسا ہوتا ہے کہ آپ زبانیں جلدی سیکھ جاتے ہیں. تو اب کمیونیکیشن سکلز بڑی میٹر کرتی ہیں. یہ آپ دیکھیے نا، اب جرمن، عربی، فارسی اس سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی سیکھ لیتے ہیں زبان. اب اس پہ قدرت حاصل کرنا تو اور بات ہے، لیکن ہر زبان سمجھ لیتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں. تو اچھی بات. ابھی ہمارے جو نا کیا ہمارے چودھری اورنگزیب صاحب ہیں، ایک وہ ایک بڑے لینڈ ڈیولپر ہیں. اب تو میرا خیال ایک چینل بھی لے لیا. اب وہ بھی ان کی بھی زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے. وہ کہتے ہیں میں بڑی جلدی زبان سیکھ جاتا ہوں جس ملک میں جاتا ہوں. اچھا. تو اب اللہ کی دین ہے. تو یہ عباس شریف صاحب جو ہیں وہ کئی زبانیں بول سکتے ہیں، اور مگر ہم چاہتے ہیں بس ایک ہی زبان بولیں، اور وہ یہ ہے کہ جو بولیں اس پر قائم رہیں. بنیادی بات یہ ہے. اور اس میں چاہے اردو میں بول لیں، چاہے فارسی میں بول لیں، عربی میں بول لیں، قول مرداں جان دارت، اور محبت کی زبان بولیں. نہیں وہ تو عزت دیکھیں، ان کا تو یہ کام ہے. وہ کام ان کے ساتھ وہ عطا اللہ کیا ہے تارڑ صاحب وزیر اطلاعات ہیں. تو ابھی تو آپ کو اعتراض ہو رہا تھا، وہ فلم بنا رہے تھے. نہیں مجھے نہیں تھا سر. ہاں وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں، ان کو ہوائی اڈے پہ اترے اور جناب خود وہ ویڈیو بنا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے وہ تو پیسے مطلب وہ تو خرچہ بجا رہے ہیں کہ ہم نے ایک شخص نہیں کر کے کسی کو. وزیر صاحب کو بھی کام کرنا چاہیے. اچھے پرجوش نوجوان ہیں ماشاءاللہ. اور وہ پھر وہ ان کے ساتھ جام کمال صاحب بھی ہیں. ایگزیکٹلی. اور وزیر خارجہ بھی ہیں ہمارے. وہ مووی نہیں بناتے. نہیں وہ نہیں. تو وہ موومنٹ کرتے ہیں. چلے بہرحال ایک بریک کا دیکھیں، ملک ہم سب کا ہے، ہم سب کی قسمت اس سے وابستہ ہے. اور وہ جو کم بخت تھی نا شاندانہ گلزار کیا نام ہے اس کا؟ شاندانہ گلزار. اس کا وہ کہتی خان نہیں تو پاکستان نہیں. مجھے اتنا غصہ آیا. توبہ کرنی چاہیے اس کو. آج مل کر آئی ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، خان اپنی جگہ ہے، پاکستان اپنی جگہ ہے. خان پر پاکستان پر 100 خان نثار، 100 میرے جیسے نثار، آپ جیسے نثار، نواز شریف جیسے نثار. پاکستان پر سب نثار. پاکستان سب سے اوپر ہے. پاکستان کے لیے جان دینے کا نام شہادت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو مرضی جیسے بھی حالات ہوں، کسی لیڈر کو پاکستان ترجیح دینا، اس کے مقابل کھڑا کرنا، اس سے بڑی جہالت نہیں ہو سکتی. اور میں تو سمجھتا ہوں اس بچے کو معافی مانگنی چاہیے تھی. پتہ نہیں کیسے اسمبلی میں بیٹھی کی جا کے، اور کیسے اس کو جناب کیسے استحقاق نہیں مجروح کیا اس نے پورے ملک کا. بات یعنی یہ بھی تم عجب بات ہے. سردار ریاض صادق صاحب کیسے بیٹھی ہیں محترمہ آپ کے پاس؟ پوچھے ذرا ان سے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں سر. اور یہ وعدہ صاحب وہ بھی کریں ذرا تحریک استحقاق ان کے بارے میں بھی کرائیں. چلیں دیکھتے ہیں کرا جاتے نہیں سر. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، 21 مئی کو پیمرا کا ایک ڈائریکٹیو آیا جس میں یہ کورٹ رپورٹرز کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جی یعنی چینلز کو بھی کہ آپ چینلز کو یہ کہا گیا کہ جو ٹکرز ہیں، جو ریمارکس ہوتے ہیں عدالت کے،
وہ نہ ایئر کیا جائے، وہ آپ نہ نشر کیا کریں، تحریری احکامات جو ہیں وہ صرف آپ احکامات دیا کریں. جی اس کو چیلنج کر دیا ہے 2 آرگنائزیشن. جی سر، کہ یہ غیر قانونی ہے. بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جی آرٹیکل 19 اور 19A کی یہ خلاف ورزی اس کو معطل کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک جو ہے وہ درخواست چلی گئی ہے، کل PFUJ کی طرف سے بھی ایک درخواست دائر ہو جائے گی صبح. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو وہ اب بات چینلز کو نوٹس بھی دی ہے نا انہوں نے، پیمرا نے، وہ بھی چلے جائیں گے. 3 چینلز ہیں سر آج نوٹس. کورٹ فیصلہ کرے گی. بظاہر تو کوئی عجیب سی بات لگتی ہے مجھے کہ یعنی عدالت اگر کہ بات کر رہی ہے اور لائیو بھی دکھا رہی ہے. نہیں، عدالت ریمارکس دے رہی ہے نا، تو عدالت کے ریمارکس آ رہے ہیں نا، یعنی ججوں کے ریمارکس آ رہے ہیں نا، ان پر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں آپ. تو بہرحال آج تو وہ ہمارے جو ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے اور جس میں اخباری تنظیمیں سب ان کے نمائندے شامل ہیں، اور وہ آج حافظ نعیم الرحمان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی جو حد کے عزت کا پنجاب حکومت کا اس کو مسترد کر دیا ہے. اور اس میں بھی اب ہمارے نوید کاشف صاحب بھی تھے ماشاءاللہ، وہ بھی لیڈر بن رہے ہیں. اچھا. اور نوید کاشف صاحب، ارشاد عارف صاحب، ہمارے وہ جو ہیں ارشد انصاری صاحب بھی تھے، اور کون تھا، ایاز صاحب بھی تھے، ایاز صاحب بھی تھے. تو بہرحال اب یہ جو اخباری تنظیمیں ہیں وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. جو حد تک عزت کا بل منظور ہوا ہے پنجاب میں، اس کے خلاف وہ عدالت بھی جائیں گی اور احتجاج بھی کریں گی. کاش پنجاب حکومت جو ہے یہ غور کر لیتی اس بات پر کہ بھئی 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیتی. بار بار ان سے عرض کیا گیا، ہمارا جو اجلاس ہوا تھا اس دن، کہ بھی 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیں، ہماری ان پٹ لے لیں، ہم تحریری تجاویز دیں. APNS نے تحریری تجاویز دے بھی دی، PBA نے بھی دی، باقی بھی کہہ رہے تھے ہم بھی دے دیں گے، پھر معاملہ کر لیتے. کوئی اتنی قانون بنانے کی پتہ نہیں جلدی کیوں تھی. وہ اچھا معاملہ نہیں ہوا. بہرحال اس کو تو بھگتنا ہی پڑے گا نا. تو اب ایک جو عدت کا جی سر وہ نکاح اپیلیں جو تھی نا جی بشرا بی بی کی، اور وہ سر ان پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے. جی ہاں. اور اس کے خلاف اپیل جو تھی آج زیر سماعت تھی، میرا خیال سماعت مکمل ہو گئی. جی سر. اور فیصلہ محفوظ ہو گیا. بالکل 29 تاریخ کو سنایا جائے گا سر. یعنی اب وہ ان کو میرا خیال اس مقدمے میں شاید 7 سال قید ہے 7 سال بشرا بی بی کو. یہ بھی ایک اپنی طرز کا ایک انوکھا مقدمہ ہے. اسی طرح کے مقدمے قائم کر کے نا بشرا بی بی کو بھی لیڈر بنا دیا ہے. عمران خان سے بھی لوگوں کی ہمدردیاں جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہیں. بھئی یہ عدت کے معاملات جو ہیں آپ وہ سابق شوہر جو ہیں انہوں نے درخواست دی ہے. شوہر صاحب کا کیا تعلق، جب طلاق ہو گئی تو ہو گئی. اب ہی از نو باڈی، غیر محرم ہے وہ. بلوچستان ہاں سر ایک اور ریلیف بھی ملا، جو کیس تھا بلوچستان ہائی کورٹ نے خان صاحب کے خلاف. خان صاحب کو کسی نے درخواست دے دی تھی، ہمارے امان اللہ کنرانی صاحب نے، ان پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. اب آرٹیکل 6 کی کارروائی جو ہے جب کسی شخص کے خلاف ہوگی تو فیڈرل گورنمنٹ منظوری دے گی. بالکل کابینہ منظوری دے گی تب وہ مقدمہ قائم ہوگا. اس طرح کسی کی درخواست دینے سے نہیں ہوتا. امان اللہ کنرانی صاحب ماشاءاللہ ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، نگران وزیر رہے ہیں، بڑے دبدبے کے ماشاءاللہ وکیل ہیں. پتہ نہیں پھر چوک ہو کیسے چوک کیا ہے. انہوں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، دباؤ تو ڈال دیا نا. انہوں نے کہا تیلی لے تیری، انہوں نے کہا جاٹ لے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ. اس نے کہا تیلی لے تیلی تیرے سر پہ کولو. انہوں نے کہا یہ تو بات کیا، قافیہ تو ملا ہی نہیں. یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا بوجھ تو پڑے گا نا، سر تو ٹوٹے گا کولو سے. بس وہ انہوں نے بھی کولو لاد دیا ہمارے کنرانی صاحب نے. تو بہرحال آج ہائی کورٹ نے کہا بھائی آپ آرام کریں، گھر جائیں. ایگزیکٹلی سر بس لاسٹ منٹ ہے، بلکہ 30 سیکنڈ ہے. آپ نے کتاب کا سر وہ کتاب یار ہمارے یہ عبدالغفور صاحب ہیں، سابق ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ، ان کی کتاب ہے. اچھا. سپاہی سے ڈپٹی کمشنری تک. اچھا. ڈپٹی کمشنر خود نوشت ہے؟ ہاں جی خود نوشت ہے. ایک عام دیہاتی بچہ، غریب بچہ کیسے محنت کے بل پر آگے بڑھا. سپاہی بھرتی ہو گیا فوج میں، پھر وہاں پڑھا، ایم اے کیا 2-3 ایم اے کیے، پھر مقابلے کے امتحان میں بیٹھا اور پھر وہاں سوائی جو اس کا امتحان مقابلے کا پاس کیا. پھر تقرری ہوئی، بڑھتے ڈپٹی کمشنر بنا، ریٹائر ہو گیا. اب
اب وکالت کر رہے ہیں موصوف، لیکن پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، ناول کی طرح دلچسپ ہے، ایک سٹرگل کی، جد و جہد کی، محنت کی سر بریک کا وقت ہو گیا، کہانی ہے، کمال کہانی ہے۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اللہ حافظ۔